आलियान जब कमरे में वापस आया तो वो खिड़की के पास गुमसुम सी खड़ी बाहर खाली सड़क को घूर रही थी। आलियान ने उसे पुश्त से अपनी बाहों में भरते हुए उसके कांधे पर अपनी ठोरी टिका दी। मैं जब तक तुम्हारे साथ हूं तुम्हें किसी के बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है हुरम। वो जैसे बिन सुने ही सब कुछ समझ गया था। हुरम ने मुड़कर उसे गले से लगा लिया। आंसुओं के चंद कतरे आलियान की शर्ट में जज़ब हो गए। प्लीज आलियान, मुझे कभी तन्हा मत छोड़ना वरना मैं मर जाऊंगी। मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। आलियान अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत करते हुए बोला। अगले कुछ दिन घर में सकूत तारी रहा। उस दिन के बाद से हुरम ने मुकम्मल खामोशी साध ली थी, मगर इससे इन दोनों के रिश्ते पर खासा फर्क नहीं पड़ा था। दूसरी जानिब अशर अब मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ नॉर्मल हो गया था, बल्कि बिला वजह हुरम से बात नहीं करता था, और आलियान के साथ भी इसका रवैया हनूस पहले जैसा था, मानो सब कुछ ठीक हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता घर का माहौल खुशगवार होने लगा। मंसूर काजिम और सुरैया बेगम भी पुरस्कून हो गए थे कि अब अशर उनको मजीद किसी आजमाइश से दो चार नहीं करेगा, बल्कि वो अशर के इस बदले हुए रवैये पर काफ़ी हैरान हुए थे। शायद उसे उस बात का एहसास और इल्म हो गया था कि उसकी इस हरकत पर उसके माँ बाप किस करब से गुजरे थे। आलियान और मंसूर काज़म की आज बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, इसलिए आलियान ने सुबह हुरम को अपनी देर से आने के बारे में पहले ही आगाह कर दिया था। दोपहर का वक्त था और सुरैया बेगम सर में दर्द होने की वजह से नाश्ते के बाद अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थीं, और किरण अपनी सहेली की तरफ गई हुई थी। परसों किरण के ससुराल वाले खाने पर आने वाले थे, इसलिए घर की बेशतर जिम्मेदारियां सुरैया बेगम ने हुरम को सौंप दी थीं। वैसे भी इस उम्र में वो कब तक घर की जिम्मेदारियों को संभालतीं, इसलिए घर को हुरम के सपुर्द करके वो अपनी जिम्मेदारियों से बरी हो गई थीं। हुरम किसी काम से ड्राइंग रूम में आई थी जब वो अशर को वहां देखकर ठटकी थी। सेंटर टेबल पर चाय के लवाजमात देखकर वो वापस पलटने लगी ही थी कि अशर ने उसे मुखातिब किया। हुरम, मुझे इस तरह इग्नोर करके मजीद शर्मिंदा मत करो, अब हम एक फैमिली हैं। वो मुल्तजियाना नज़रों से उसे देखते हुए बोला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उसने बादले नाख्वास्ता अपने जज्बात पर काबू पाते हुए कहा। चलो अच्छा है, तुमने मेरे लिए अपना दिल तो साफ कर लिया। वो पास रखे सिंगल सोफे पर विराजमान हो गया। वैसे मेरा एक दोस्त आने वाला था, इसलिए ये काम किया था, मगर इसे कुछ काम आ गया, इसलिए नहीं आ सका। वो कप में चेनक से चाय उंडेलते हुए बोला। जवाबन वो खामोश रही। अब अकेले चाय पीने का क्या मज़ा, कम अज़ कम मुझे चाय पर तो कंपनी दे सकती हो ना। वो दूसरे कप में चाय डाल चुका था। नहीं, मुझे काम है, वो तजब्जुब से कहने लगी। प्लीज़ हुरम, बस एक कप, मैं समझूंगा कि तुमने मुझे दिल से माफ़ कर दिया। वो चाय का कप उसकी जानिब बढ़ाते हुए इल्तिजाई लहजे में बोला। उसके चेहरे पर एक मानी खेज मुस्कुराहट थी। उसने खामोशी से चाय का कप पकड़ लिया और बड़े बड़े घूंट भरने लगी। वो बस जल्दी से चाय ख़त्म करके यहाँ से जाना चाहती थी। अशर इससे किसी न किसी मौजू पर बात करता रहा और वो जवाबन ज़्यादातर हूँ हाँ में ही जवाब देती रही थी। वो चाय का कप सेंटर टेबल पर रखकर उठने लगी थी कि यकदम उसका दिमाग घूमने लगा। होश उड़ने लगे और यकदम वो सोफे पर ढेर हो गई। अशर सोफे पर बैठा इत्मीनान से उसे ख्वाबे खरगोशी में उतरता देखता रहा। उसके चेहरे पर एक मकरूह मुस्कुराहट थी। वो मीटिंग से थोड़ा जल्दी निकल आया था। ऑफिस से वापसी पर रास्ते से उसने गुलाब के फूलों का गुलदस्ता भी खरीद लिया था। आज उसकी शादी को 6 महीने मुकम्मल हो गए थे। वो जब घर आया तो घर में मुकम्मल सन्नाटा था। वो जीना चढ़कर कॉरिडोर में दाखिल हुआ। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था कि चलते चलते इसके कदम ठुठके। अशर के कमरे के सामने से गुजरते हुए उसकी नज़र जम सी गई। उसके कमरे का दरवाज़ा बिल्कुल खुला हुआ था और इस कमरे के अंदर के मंजर ने उसके ऊपर बिजलियां गिरा दी थीं। वो अपने कमरे की जानिब बढ़ते बढ़ते लम्हे भर को वहीं रुक गया। हुरम अशर के बिस्तर पर दराज थी और इसका दुपट्टा बिस्तर की पाइंती पर लापरवाही से पड़ा हुआ था कि वॉशरूम से अशर टॉवल से अपने बालों को सुखाता हुआ बाहर निकला और सामने आलियान को दरवाजे पर देखकर अपनी जगह खड़ा रह गया। आलियान का सांस लम्हे भर को साकिन हुआ। वो फटी फटी नज़रों से कभी बिस्तर पर लापरवाही से लेटी हुरम को तो कभी अपने सामने खड़े उस शख्स को देख रहा था जिसने उसकी इज्जत का जनाजा निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इससे पहले कि अशर कोई सफाई पेश करता, आलियान का जोरदार मुक्का अशर के मुंह पर पड़ा।
ہونٹوں کے کنارے تھر تھرائے اور چند خون کے قطرے اس کی شرٹ میں جذب ہوئے۔ اسی دوران شعور سے حورم کے ہوش بحال ہوئے۔ کچھ لمحے وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھنے سے قاصر رہی، پھر یکدم اپنے آپ کو کسی انجان کمرے میں پا کر بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آلیان، آپ کب آئے؟ مجھے نہیں معلوم میں یہاں کیسے آئی، کون لایا مجھے؟ وہ آلیان کی جانب بڑھنے لگی تھی کہ آلیان نے اسے انگشت شہادت اٹھاتے ہوئے اپنے نزدیک آنے سے روکا۔ گھر میں جیسے کوہرام مچ چکا تھا۔ شور سن کر سریا بیگم اور باقی گھر والے بھی اشر کے کمرے میں آ گئے اور وہاں کا منظر دیکھ کر دھنگ رہ گئے۔ آخر یہ کس قسم کا ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے تم دونوں نے؟ سریا بیگم آلیان اور اشر کو اس طرح الجھتا ہوا دیکھتے ہوئے چڑچڑاہٹ اور فکر مندی کے ملے جلے تاثرات لیے بولیں۔ امی، مجھ سے نہیں، اپنے لاڈلے بیٹے اور اپنی بہو سے پوچھیں کیا کرتے رہے ہیں یہ دونوں میری غیر موجودگی میں۔ آلیان اپنے شل ہوتے وجود کو سنبھالتے ہوئے بولا۔ نہیں آلیان، آپ جیسا سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ حورم کے اعصاب جواب دینے لگے تھے۔ اسے آلیان کے اس لب و لہجے کی عادت نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ اسے نڈال ہوتا دیکھ کر آلیان نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر سہارا دیا۔ آلیان نے اسے بستر پر لٹا کر اپنی فیملی ڈاکٹر کو بلایا۔ اتنی دیر میں منصور کاظم بھی آفس سے آ چکے تھے۔ سریا بیگم نے انہیں حالات سے پہلے ہی فون کال پر آگاہ کر دیا تھا۔ مبارک ہو آلیان صاحب، آپ کی وائف امید سے ہیں۔ یہ خوشی کی خبر آلیان کے سر پر کسی خودکش حملے کی طرح نازل ہوئی تھی۔ اگر یہ خبر کسی اور صورتحال میں پتہ چلتی تو اس کا رد عمل کچھ اور ہی ہوتا، مگر یہ خبر سن کر فی الحال اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ آلیان کی پراسرار خاموشی حورم کو اندر تک جلا رہی تھی۔ آلیان، آپ خاموش کیوں ہیں؟ پلیز میری بات کا اعتبار کریں۔ آپ نے جو دیکھا وہ حقیقت نہیں ہے۔ پلیز آلیان، آپ جانتے ہیں میں ایسی نہیں ہوں۔ میری طرف دیکھیں، میری بات کا جواب دیں۔ وہ آلیان کے بے تاثر چہرے کو اپنی ہتھیلی کے پیالے میں لیتی ہوئی بے بسی سے بولتی گئی۔ پلیز اشر، تم کچھ کیوں نہیں کہتے؟ وہ گڑ گڑاتے ہوئے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بس حورم، تمہیں مزید کسی کے آگے گڑ گڑانے یا بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اشر اس صورتحال میں پہلی بار بولا۔ ہاں پلیز آلیان کو سچ بتاؤ۔ اس کی آنکھوں میں امید کی کرن جاگی۔ حورم، سچ یہی ہے جو آلیان نے دیکھا، اور تم پلیز اب بس کرو، کب تک ڈرتی رہو گی؟ یکدم حورم نے پلٹ کر اشر کو دیکھا۔ وہ بے یقینی سے اشر کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا کہہ رہے ہو یہ تم؟ اس کی آواز حلق میں ہی اٹک گئی۔ وہی جو سچ ہے۔ رشتے مجبوری میں نہیں نبھائے جاتے۔ میری وجہ سے تم اس بے معنی رشتے کو نبھا رہی ہو نا؟ آج میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، جس طرح پہلے چھوڑا تھا، مگر اب جب تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو تو میں تمہیں رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ اشر نے حورم کو شانوں سے تھامتے ہوئے کہا۔ حورم نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اپنی بکواس بند کرو اشر، ورنہ تمہاری زبان کھینچ لوں گی۔ حورم نے اسے انتباہ نما نگاہوں سے دیکھا۔ آلیان، آپ کو تو مجھ پر یقین ہے نا؟ حورم نے اسے بازوؤں سے پکڑتے ہوئے ایک بار پھر پر امید نظروں سے دیکھا۔ جواباً آلیان نے خاموشی سے حورم کے ہاتھوں کو بنا کچھ کہے پرے کر دیا اور اسے بازوؤں سے پکڑتے ہوئے تقریباً گھسیٹتے ہوئے گھر کے دروازے تک لایا اور ایک جھٹکے سے حورم کو گھر کی دہلیز سے باہر کر دیا۔ منصور کاظم، سریا بیگم اور باقی گھر والے اس وقت سامعین بنے ہوئے تھے۔ میں آلیان منصور اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ تیز پتوں کی سرسراہٹ اس کے روم روم میں وحشت کی طرح اتری۔ طلاق دیتا ہوں۔ وہ لمحے بھر کو رکا، آنکھوں کو زور سے میچا، آنکھ میں ٹھہرا آنسو اس کے گالوں پر بہہ نکلا۔ طلاق دیتا ہوں۔ حورم دہلیز کے اس پار کھڑے اس شخص کو بغور دیکھنے لگی۔ وہ شخص جو اس کی خوشیوں کا شجر تھا، وہ جس نے اسے دوبارہ جینا سکھایا تھا، وہ اس کی جان اس طرح لے گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ خوش فہمی کی اونچی چٹان سے وہ یکدم گری تھی۔ یہ تو وہ شخص تھا ہی نہیں جس کے ساتھ اس نے جنت میں داخل ہونے کی قسم اٹھائی تھی۔ میں جب تک تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے حورم۔ ایک آواز حورم کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے وہ آواز پہچاننے کی کوشش کی۔ وہ آواز آلیان کی تھی۔ اس نے تو وعدہ کیا تھا۔ حورم سے بے یقینی کا یہ عالم کہ وہ اپنے سارے وعدے بھول گیا۔ حورم بے سود آلیان کے چہرے کو تکنے لگی۔ حورم نے ہاتھ آگے بڑھا کر دروازے کو آہستگی سے مقفل کر دیا۔ اب دلیلیں اور منتوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سب کچھ ایک لمحے میں خاک ہو گیا تھا۔
پہلی ہی دستک پر دروازہ کھل گیا تھا، جیسے اکبر ولا میں سب پہلے ہی اس کے منتظر تھے۔ وہ اتنی تھک کے ٹوٹ گئی تھی کہ رونے کے لیے آنسو بھی باقی نہیں بچے تھے۔ اس نے تھک کر اپنے باپ کے سینے پر سر ٹکا دیا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، بہت سے گلے تھے جو ابھی کرنے باقی تھے۔ نہ جانے کیوں باپ کا یہ سینہ اسے اجنبیت کے احساس میں مبتلا کر دیا۔ اتنی اجنبیت کے لمحے بھر میں اکبر صاحب نے اسے درشتی سے خود سے جدا کیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیل گئیں۔ دور ہو جاؤ مجھ سے، ایسی گری ہوئی حرکت کرتے ہوئے تمہیں اپنے باپ کی عزت تک کا خیال نہ آیا؟ جو رشتے کبھی اس کا مان تھے، آج ایک ایک کر کے ان رشتوں نے اس کے یقین کی دھجیاں اڑا دی تھیں۔ ابو، آپ بھی مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ اس نے حیرانگی سے اپنے باپ کو اور ان کے پیچھے کھڑی اپنی بے بس ماں کو دیکھا، جو حورم کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے نگاہیں پھیر چکی تھیں۔ جس کے لیے تم نے ہماری عزت کا جنازہ نکالا ہے، اسی کے پاس جاؤ، اور آئندہ اپنی شکل مت دکھانا۔ تمہارے لیے ہم ہمیشہ کے لیے مر چکے ہیں۔ یہ کہتے ہی اکبر ولا کے دروازے حرم پر بند کر دیے گئے۔ اسے اپنی قسمت کے رچائے کھیل پر ہنسی آئی۔ انسان کبھی کبھی کتنا بے بس ہو جاتا ہے۔ قسمت کے سمندر میں ہچکولے کھاتے کھاتے بے اعتباری کی لہروں میں غرقاب ہو جاتا ہے۔ رات کے سائے بڑھنے لگے تھے۔ وہ خالی ذہنی کی حالت میں سنسان سڑک پر قدم بڑھاتی نہ جانے کس منزل کی تلاش میں تھی۔ نہ سر پر آسمان تھا، نہ پیروں تلے زمین باقی رہی تھی۔ دوپٹہ لاپرواہی سے اس کے کندھے پر جھول رہا تھا۔ یکدم سامنے سے آتی گاڑی کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی۔ اس کی آنکھیں چدھیا گئیں۔ کوئی فرنٹ ڈور کھول کر گاڑی سے نیچے اترا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر روشنی کی دوسری سمت کھڑے اس شخص کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ اس کے سر میں یکدم ٹھیسیں اٹھنے لگیں۔ اس پر کب بے ہوشی طاری ہوئی اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ اس شخص نے آگے بڑھ کر سہارا دیا۔ اس کی آنکھیں دھندلا چکی تھیں۔ اب وہ شخص اسے سہارا دیتے ہوئے گاڑی کی بیک سیٹ پر لٹا رہا تھا۔ اس کا لمس اجنبی ہو کر بھی شناسا لگ رہا تھا۔ اس کی جان اتنے صدموں کے بوجھ سے ہلکان ہو گئی تھی۔ رات کا تیسرا پہر تھا جب اسے اپنے بے جان وجود پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے ٹھٹک کر آلیان کا نام لیا اور لمحے بھر کے لیے منجمد ہو گئی۔ اس شخص کی مکروہ مسکراہٹ نے اس کے اندر ہیجان پیدا کر دیا۔ تم؟ اس نے بمشکل کہا۔ ہاں میں نے کہا تھا نا، میں تمہیں پچھلی بار کی طرح نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے حورم کی لٹوں کو اپنی انگلیوں میں لپیٹتے ہوئے کمینگی سے کہا۔ میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا اشر؟ کس بات کا بدلہ لے رہے ہو تم مجھ سے؟ اس نے درشتی سے چیختے ہوئے اشر کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ایک زناٹے دار چانٹا اس کے چہرے پر رسید کیا گیا۔ اپنی بکواس بند کرو، سمجھی؟ حورم کے گال لال ٹماٹر جیسے سرخ ہو گئے۔ تمہیں کیا لگا تم میرے ہی بھائی کے ساتھ میرے ہی گھر میں آرام و سکون سے زندگی گزارو گی اور میں خاموشی سے دیکھتا رہوں گا؟ ہرگز نہیں، وہ لگ بھگ دھاڑتے ہوئے بولا۔ بچپن سے آج تک آلیان مجھے ہر جگہ مات دیتا آیا ہے، مگر یہاں میں اسے خود سے جیتنے نہیں دے سکتا تھا۔ تم اگر کسی اور سے شادی کر لیتی تو شاید مجھے اتنا فرق نہیں پڑتا، مگر تمہیں شادی کرنے کے لیے میرا ہی بھائی ملا تھا، وہ بھائی جس سے میں اتنی نفرت کرتا ہوں۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا سامان درستی سے نیچے پھینکا۔ حورم نے اس کا یہ روپ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ سہمتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مگر آلیان تمہارا بھائی ہے، اس کا پورا وجود کپکپی لیے ہوئے تھا۔ سوتیلا بھائی ہے وہ میرا، سوتیلا۔ اشر لفظ سوتیلے پر زور دیتے ہوئے نفرت سے بولا۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ اس کے انکشاف پر حورم دھری کی دھری رہ گئی۔ اس کا سارا وجود جم گیا۔ سریا بیگم سے منصور کاظم کی دوسری شادی تھی۔ اپنی پہلی بیوی کے انتقال کے بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اشر اپنی ماں سے بے حد قریب تھا اور ان کی جگہ کسی اور کو دینے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے اس مزاج کی سب سے بڑی وجہ اپنے باپ کی دوسری شادی اور اس کی جانب سے برتا جانے والا لاپرواہی سے بھرا رویہ تھا، جس نے اشر کو اتنا خود سر بنا دیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اپنے باپ کی توجہ کا منتظر رہتا، مگر منصور کاظم کو اپنے بزنس کے سوا کچھ نہیں سوچتا تھا، جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ لاپرواہ اور بدتمیز ہو گیا۔